बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 21 मार्च है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सुबह के 3:30 बजे हैं। और वक्त बताने का मकसद ये है कि ये अब तक की अपडेट्स हैं। इस वक्त तक जो चीज़ें मेरे इल्म में हैं वो मैं आपके सामने रख दूंगा। सदीक जान साहब के हवाले से बात करेंगे इस वीडियो में। पुलिस ज़राए इसके हवाले से क्या बता रहे हैं, किसने उठाया है सदीक जान को, सदीक जान कहाँ हैं, कब तक उनको पेश किया जा सकता है, इन सवालों के ऊपर बात करेंगे। और जो बोल में उनके कॉलीग्स जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे, उन्होंने क्या अपनी आंखों से देखा, और मुख्तलिफ थानों का जो मैंने विज़िट किया, जहाँ जहाँ पर मैं गया वहाँ पर मैंने क्या देखा, वो मैं आपके सामने रख दूँगा। और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बहुत ही अहम मामला, इत्तेहादियों का इजलास था, इस हुकूमत की परफॉर्मेंस आपके सामने है। लेकिन अब इजलास चल रहे हैं और इजलास में क्या गुफ्तगू हुई, जो ज़राए से ख़बरें चलवाई गईं, जो ख़बरें बाहर भेजी गईं इस इजलास के हवाले से, उससे आपको हुकूमत के तेवर पता चलते हैं। उसके हवाले से बात करेंगे। आगाज़ में सदीक जान के हवाले से बात कर लूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल किए, बहुत चीज़ें भी पूछी। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देखें, इस मुल्क में एक कानून है, एक आइन है। कम अज़ कम हम तो उसके हवाले से, ये बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े जो इस मुल्क की अशराफिया है, उनके लिए ये आइन और कानून एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे जैसे शहरी जो सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता हैं या दीगर पेशों से वाबस्ता हैं और अमन पसंद शहरी हैं, वो तो समझते हैं कि इस मुल्क में एक रूल, एक कायदा मौजूद है, उसके मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाता है। तो उसकी कायदे की तो खिलाफ वर्जी हो गई है। अब बहुत सारे लोग जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तान से, ज़ाहिर है कि फॉलो करते हैं सदीक जान को, उन्होंने मेरे से सवाल किया हम क्या कर सकते हैं। देखें, जो आप उर्दू ज़बान में ट्वीट्स कर रहे हैं वो पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, लोकल कंजम्पशन के लिए ठीक है। लेकिन आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर आप जो जर्नलिज़म की प्रोटेक्शन के हवाले से इदारे बने हुए हैं, जिस तरह एक रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर है, जिसको गपोतः sans frontières कहा जाता है, फ्रांसीसी ज़बान में ये मुरक्कब है, उसका ये अल्फाज हैं। आप उनका ट्विटर हैंडल सर्च करें। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स वॉच है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उससे आप रब्ता कर सकते हैं। आप उनको कोई पिटीशन दे सकते हैं इस हवाले से कि एक शख्स को यहाँ पर बोलने की पादाश में उठाया गया है। आप इसके अलावा जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वहाँ पर उसका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आप उनको ट्विटर के ऊपर टैग करके लिख सकते हैं। आप ये काम कर सकते हैं। जो कुछ हुआ वो कुछ लोगों ने वो फुटेज देख ली होगी। सदीक जान जो है वो अपने दफ्तर में मौजूद थे। उनके जो कॉलीग्स हैं उनसे मेरी बात हुई, अनवर अब्बास से और MB सोमरो साहब से। वो ये बताते हैं कि दिन में ऐसा लगा हमें कि शायद कुछ लोग हैं जिन्होंने आके दफ्तर में झांक के देखने की कोशिश की है। बाहर लोग मौजूद थे, टीम मौजूद थी। सदीक जान दफ्तर से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ कोई गड़बड़ हो सकती है। और इसमें ज़ाहिर है कि बुनियादी सवाल ये है सदीक जान के हवाले से, जिस वक्त नोटिस सामने आया था उन्होंने कहा था कि मैं शामिल तफ्तीश हो जाऊँगा, कोई भी मामला है आइन और कानून के मुताबिक आप मुझे बुलाएँ, मैं आ जाता हूँ, आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा। ये जो छुप के वारदात करने वाली कहानी है, इसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे। तो वो ये भी श्योर नहीं थे कि उनको लेकर आने वाले कानूनी तौर पर आए हैं, कौन लोग हैं। तो वो वापस अपने दफ्तर की तरफ आ रहे थे और सीढ़ियों के ऊपर उनको जो है वो रोका गया। वहाँ पर लोग मौजूद थे और पाकिस्तान जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, इस्लामाबाद की पुलिस है, वो वहाँ पर मौजूद थी। उनके यूनिफॉर्म्स पहने हुए थे। और जो थाना अब्बारा जो बोल का ऑफिस है, उसके बिल्कुल साथ वाली इमारत अब्बारा थाने की है। उनके जो SHO हैं वो भी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में सदीक जान को उठाया गया, एक गाड़ी में डाला गया और वहाँ से ले जाया गया। इसी दौरान एक धक्कम पेल भी, अदरीस चाचड़ भी उनके साथ मौजूद थे, उनको भी ले गए। और वो जो धक्कम पेल हो रही थी उसमें उनके कॉलीग MB सोमरो जिनसे मेरी बात हुई, उनको धक्का लगा, वो गाड़ी में जाकर लगे और फिर ये सारा वाक़या हो गया। मुझे फ़ोन आया फौरी तौर पर अनवर अब्बास का। मैंने सबसे पहले ट्विटर के ऊपर वो अपडेट डाली और मैं G11 के बिल्कुल साथ ही F11 में मौजूद था जिस वक्त मुझे टेलीफोन कॉल आई और ये बताया गया कि थाना रमना ला रहे हैं। अब G11 और F11 जिन लोगों ने इस्लामाबाद देखा है उनके इल्म में होगा, बिल्कुल साथ साथ हैं। तो मैं फौरी तौर पर ड्राइव करके थाना रमना गया और वहाँ पर इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं थी। मैं ड्यूटी रूम गया, मुहर्रर से मुलाकात हुई, तफ्तीशी से मुलाकात हुई, थाने के अमले से मैंने पूछा, उन्होंने कहा हमारी तरफ से ऐसा कोई अरेस्ट जो है वो नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि जो इस्लामाबाद की पुलिस है
جو اپنے آپ کو ممتاز کرتی تھی کہ پاکستان کے مختلف صوبوں کی جتنی بھی پولیس ہیں ہم اس سے مختلف ہیں، وہ اس وقت مسلم لیگ نواز کی جس طریقے سے اسٹوڈنٹس ونگ ہوتے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، لائرز ونگ ہوتے ہیں، ان کے ویمن ونگ ہوتے ہیں، ان کے کلچرل ونگ ہوتے ہیں، جو اسلام آباد کی پولیس ہے وہ واضح طور پر اس وقت مسلم لیگ نون کی پولیس ونگ نظر آ رہی ہے۔ آپ ان کا ٹویٹر ہینڈل کبھی جا کر دیکھیں، وہ کس طریقے سے ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ناکوں کے بارے میں کیا بات کر رہے ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور ان کے جو ورکرز ہیں جو اگر اپنا جمہوری حق اپنے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر ان کا کیا لہجہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک صحافی کو، ایک لیڈنگ نیوز چینل کے بیورو چیف کو اس طریقے سے سی سی ٹی وی کیمروں کے موجودگی میں اغوا کر لیا جاتا ہے۔ میں اس کو اغوا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، اور اب تقریباً یہ 10 بجے کا واقعہ ہے اور صبح 3:30 بجے تک آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 5.5 گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا ہے، اور ایک ٹویٹ جو ہے وہ اس ٹویٹر ہینڈل سے نہیں آئی جو کہ مسلم لیگ نواز کے پی آر او کے طور پر کام کرتا ہے اسلام آباد پولیس کا ٹویٹر ہینڈل۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو پرسنل پروموشن ہے غالباً اس کے لیے یہ رکھا گیا ہے، اور شاید اس تضحیق کے اوپر ہمیں بھی جو ہے وہ کوئی سخت ان کی جو ہے حرکتوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن یہ حق ہے، یہ سچ بات ہے۔ پاکستان یہ جو پولیس ہے اسلام آباد پولیس، یہ ابھی تک ڈکلیئر نہیں کر رہی کہ صدیق جان کو، ٹھیک ہے ان کے خلاف ہو سکتا ہے کوئی مقدمہ ہو، کسی بھی شہری پر ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص قانون سے بالا نہیں ہے، کوئی صحافی قانون سے بالا نہیں ہے، کوئی بھی شخص، تمام شہری برابر ہیں، اور اگر ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ ایف آئی آر ہے تاکہ وہ لیگل کارروائی جو ہے وہ کی جا سکے۔ پھر یہ شکوک و شبہات موجود ہیں کہ جس قسم کی سٹوریز رپورٹ ہوئی ہیں خاص طور پر گزشتہ 1 سال میں کہ جو حراستی تشدد ہے اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ خدشہ بہت زیادہ موجود ہے۔ صدیق جان جو ہے وہ بولتے ہیں، سخت بولتے ہیں، جذباتی انسان ہیں، بڑا دل سے بولتے ہیں۔ میرا ان کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں، شہر اقتدار پہ چینل پر بیٹھ کر ہمارا آمنے سامنے اختلاف ہوتا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہو، لیکن اختلاف کا یہ مطلب کبھی نہیں ہوتا۔ سب کو معلوم ہے کہ صدیق جان کے ساتھ میرا تعلق بہترین اس وجہ سے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو اختلاف رائے ہے اس کو بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے معاملات میں ہمارا جو ہے وہ کنورجنس آف اوپینین یعنی اتفاق رائے بھی موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس ایشو کی طرف۔ پاکستان میں قانون اور آئین اگر کوئی ایگزسٹ کرتا ہے تو اس بات کا، اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے۔ ایک نوٹس تھا جو ایف آئی اے کے حوالے سے سرکولیٹ ہوا تھا، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا ڈی جی ایف آئی اے اور ان کو نوٹس کرتے ہوئے آئی جی کو کہ آپ جو ہے وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، ہراساں نہیں کریں گے، جو بھی کام ہوگا قانون کے مطابق ہوگا۔ ان کی گرفتاری ٹیکنیکلی جو ہمارے علم میں ہے 27 تاریخ تک نہیں ہونی تھی، لیکن صدیق جان کو اٹھایا گیا۔ اب ایف آئی اے تو یہ نہیں کر سکتی، ہمارا قیاس ہے۔ تو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ جب اس قسم کی کارروائی کرے گی تو یہ حب سے بیجا کہلائے گی اگر وہ ان کو آج، اب سے چند گھنٹے کے بعد کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں کرتے، چاہے کسی مجسٹریٹ کے سامنے۔ اور ایک جو گمان کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو پرچہ ہوا تھا عمران خان صاحب کی آمد پر، جب وہ آئے جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوئے تو اس وقت جو پرچہ کیا گیا تھا اس میں جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ تو نامینیٹڈ ہوتے ہیں، نام لکھ دیا جاتا ہے، اس میں دفعات بھی بڑی خوفناک اور خطرناک قسم کی ہیں، ٹیررزم سے لے کے ڈفرینٹ قسم کے چارجز ہیں۔ اسی وجہ سے ایک بات یہ بھی چلی تھی کہ شاید ان کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اٹھایا ہو، لیکن مختلف تھانوں میں جانے کے بعد ہمیں صدیق جان صاحب کا سراغ نہیں ملا۔ اور آپ اندازہ لگائیے شہر میں کوئی ایک کرائم رپورٹر ایسا نہیں ہے جس نے اس دوران پولیس سے رابطہ نہیں کیا، اور سب کے کنیکشنز ہیں، ویل کنیکٹڈ رپورٹرز ہیں۔ تمام کے تمام ٹی وی چینلز اور اخبارات کے کرائم رپورٹرز نے اپنے اپنے پولیس سورسز سے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں حتیٰ کہ آئی جی اور ڈی آئی جی کے لیول تک، ایس ایس پیز کے لیول تک، اے ایس پیز کے لیول تک، ایس ایچ اوز اور اے ایس آئی سے لے کے نیچے جو مختلف تھانوں میں عملہ پوسٹڈ ہوتا ہے ان سب سے رابطہ کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ سب ٹائٹ لپڈ ہیں، کتنی ٹاپ سے انسٹرکشنز ہوں گی کہ صدیق جان کے بارے میں نہیں بتانا، ان کو کہاں لے جایا گیا ہے، کہاں رکھا گیا ہے، اس کے حوالے سے نہیں بتایا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کو آپ اغوا کہیں گے جس وقت تک پولیس اس کو اون کرے، بتائے کہ یہ چارجز ہیں۔ اگر آپ نے بے شک ٹیررزم کے چارجز لگائے ہیں آپ وہ سامنے رکھیں، کیونکہ آپ تو احتجاج کرنے پر، بولنے پر بھی ٹیررزم کے چارجز لگا دیتے ہیں لوگوں پر۔ تو یہ ہے صدیق جان صاحب کے کیس کی اب تک کی صورتحال۔ آپ اپنے طور پر یہی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں، کوشش کریں، اگر انگریزی زبان میں اٹھا سکتے ہیں۔
اب آ جاتے ہیں حکومت کے اجلاس کی طرف۔ اتحادیوں کا اجلاس ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اس قسم کے اجلاس ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ تو ہوتے ہیں جو ہینڈ آؤٹس جاری کیے جاتے ہیں اور پھر کچھ ڈیلیبریٹ لیکس بھی کی جاتی ہیں۔ ذرائع سے جو خبریں چلائی گئی ہیں میں خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ خبر کیا ہے، اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، لیکن یہ دس از ون سائڈ آف دا اسٹوری، دیر از اندر ویری انٹرسٹنگ سائڈ آف دا اسٹوری جو میں آپ کے سامنے نیکسٹ جو ہے ویڈیو ہے اس میں رکھوں گا۔ اب جو اعلامیہ ہے اس اعلامیہ میں کیا لکھا گیا کہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ کالعدم تنظیموں کے تربیت یافتہ اکثریت پسندوں کا جتھا ہے جس کے تمام شواہد اور ثبوت موجود ہیں، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ قانون کے مطابق اس ضمن میں کارروائی کی جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس حکومت سے اپنے معاملات نہیں سنبھل رہے، اس ملک میں جو معاشی صورتحال ہے، جو بحران ہے، وہ سنگین سے سنگین تر ہو رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس وقت ایک ہی کوشش میں ہے کہ ہم نے اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو کس طریقے سے روکنا ہے، اس کو کیسے قابو کرنا ہے، اس کو کیسے کالعدم قرار دینا ہے، اور ملک کو الیکشنز سے کس طریقے سے روکنا ہے۔ جو آئین میں درج ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے، وہ وائلیٹ ہوتا جائے اور کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن نکل کے آئے جس میں ہم بچ جائیں۔ جو خبر چلائی گئی، وزیراعظم کی زیر صدارت اتحادیوں کی بیٹھک، حکومت کا ملک میں افراتفری پھیلانے والے عناصر سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ، حساس اداروں کے سربراہان بھی مشاورتی عمل کا حصہ بنے، اور سی سی پی او لاہور نے بھی اجلاس میں شرکاء کو تفصیلی بریفنگ دی۔ سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اجلاس میں مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ عمران خان کے متعلق دو ٹوک پالیسی اپنائی جائے، شرکاء۔ اب یہ کون سے سیاسی رہنما ہیں جو یہ دو ٹوک اور مارا ماری کے اوپر یقین رکھتے ہیں؟ دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیک دس کنٹری آؤٹ آف دا پرابلمز اٹ ہیز لائک اٹ از ان۔ اور یہ آگے جو ہے وہ اس میں کیا خبریں جو ہیں وہ لیک کی گئی۔ حکومتی رٹ کی عملداری کے لیے عمران خان کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا، اور عمران خان کو قانون کے کٹہرے سے مراد اب وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ، وہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے، بٹ دیٹ از اندر سائڈ آف دا اسٹوری، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ان کا ہے، اور اس میں بھی بہت سارے سوالات موجود ہیں۔ کہیں پر ان کا موقف کمزور بھی پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ جو موقف ہے نا، اس موقف کا مطلب ہے کہ آپ لڑائی چاہتے ہیں، آپ جنگ چاہتے ہیں، اپنا معاشی فرنٹ آپ سنبھال نہیں سک رہے، اور اس فرنٹ کے اوپر آپ اپنے سکورز سیٹل کر رہے ہیں، اپنی انا کی تسکین جو ہے اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آگے جناب، شرکاء نے عدلیہ کے کردار پر نظر ثانی کو بھی ناگزیر قرار دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ عدلیہ جو ہے وہ اگر قانون کے مطابق کسی کے وارنٹ معطل کر دیتی ہے، کسی کو ضمانت یا عبوری ضمانت دے دیتی ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ عدلیہ اپنا ریویو کرے گی۔ ساری پارٹیز یہی کرتی ہیں، اور اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، جو چیزیں آپ کو سوٹ کرتی ہیں وہ آپ آگے آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ اگلے ٹکر میں انہوں نے یہ کہا کہ عدلیہ کی جانب سے جو سہولت عمران خان کے لیے ہے وہ عام آدمی کو بھی ملنی چاہیے۔ اب ان شرکاء میں سے کوئی یہ بتائے کہ نواز شریف صاحب کو جو سہولت ملی، اور وہ لندن بیٹھے ہیں، کتنے عرصے سے لندن بیٹھے ہوئے ہیں، پلیٹلیٹس کا وہ کہہ کر گئے تھے، وہ کافی شاپس میں پھرتے ہیں، وہ چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں ہائیڈ پارک میں، وہ کبھی کشتی کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ اٹلی گئے ہوئے ہوتے ہیں، فاتح یورپ بن کر سامنے آتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ یہی عدالتیں تھیں جب انہوں نے کہا کہ حکومت لکھ کر گارنٹی دے کے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی زندگی کی ضمانت دے، تو اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس ملک کے ہر اس شہری کو جو جیل میں موجود ہے اس کو یہ سہولت ملنی چاہیے کہ وہ اپنا ویزا لگائے، پیسے بھرے اور ملک سے باہر جائے، اور ملک سے باہر رہ کے قانون کا، آئین کا مذاق اڑائے۔ نواز شریف صاحب ایک سزا یافتہ شخص ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر چارجز غلط ہوں، میں اس معاملے کے اوپر بھی آئی کین ناٹ بی 100% شیور، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آئین اور قانون تو موجود ہے نا، عدالتیں موجود ہیں، واپس آئیں، واپس آ کے عدالتوں سے اپنے آپ کو ایگزونریٹ کروائیں، بری کروائیں نا، فیس کریں نا عدالت کو، لیکن یہ نہیں کرنا۔ تو پھر یہ جو شرکاء ہیں پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ قانون سب کے لیے برابر ہے تو عمران خان اس سے بالا تر کیوں ہیں؟ شرکاء کی رائے، حکام کی لاہور اور اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنان کی پرتشدد کارروائیوں پر بریفنگ، اپنی بھی کوئی کارروائیوں پر بریفنگ کر لیتے۔ انتشار پھیلانے والے کارکن دہاڑی پر بلائے گئے تھے، سیکیورٹی حکام کی بریفنگ۔ گرفتار افراد سے دوران تفتیش اہم انکشافات ہوئے، یہ بھی انکشاف سامنے آئے جناب۔ وفاقی حکومت نے ملک میں افراتفری پھیلانے والے عناصر سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا، اور شرپسندی سے باز نہ آنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے سیکیورٹی اداروں کو فری ہینڈ دینے کا عندیہ۔ فری ہینڈ آلریڈی ان کے پاس موجود ہے،
اور وہ فری ہینڈ ہے وہ بڑے آرام سے استعمال بھی ہو رہا ہے. یہ ہے وہ انفارچونیٹ سائڈ آف دا سٹوری جو کہ ہمارے ہاں انفولڈ ہو رہی ہے اس ملک میں. ہم اس کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. نفرت کے بیج جو ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے بوئے جا رہے ہیں. پودا یہ آلریڈی بن چکے ہیں, کل یہ تناور درخت بن جائیں گے. اس ملک میں مفاہمت کرنے کے بجائے, مفاہمت کی فضا قائم کرنے کے بجائے یہ میسیجنگ کی جا رہی ہے. لیکن اس کی ایک اور سائیڈ آف سٹوری ہے, انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.